मोहब्बत कल्ब में रखे, किसी को हकीर ना समझे, किसी को नफरत की निगाह से ना देखे। कल एक था मेरे प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी उम्मत तमाम उम्मत मुहम्मदिया कुर्बान है, मेरे माँ बाप उस पर कुर्बान। इस्लाम किस तरह फैला हम लोग देख रहे हैं, जानते हैं, फिर भी अनजान। मेरे आका की कुर्बानी, बात बढ़ाता चलता चलो, मेरे आका की बारगाह, मेरे आका की बारगाह ताहिर से तो जाऊंगा। साहिब साहब कहाँ चले गए? हम चाहते हैं कि हमारे सारू भाई भी हमारे सामने रूबरू रहे कि शायर इस्लाम का पावर कुछ और हो। जब शायर शायरी करता है तो आवाम का भी दिल मचल जाता है। अल्लाह तौफीक दे के जितने भी मोहब्बत से आए हैं, अल्लाह की ज़बान में इतनी तासीर से ये दुआ है खुलूस के साथ कि जहाँ भी जाए इस्लाम का झंडा लहराए, जहाँ भी जाए सिर्फ नारे तकबीर बोलकर इस्लाम का झंडा लहराते, नारे रिसालत बोल के नबी की निशानी को छोड़ दे, वहाँ के नबी वाला कोई आया है, उम्मत मोहम्मद आया है। आइए हज़रात, ये ताहिर शिदरा यानी मुस्तफा की बारगाह में, ये ताहिर शिदरा है, ताहिर शिदरा तशरीफ लाए हज़रत ज़िंदगी अब तशरीफ लाए, ताहिर शिदरा तशरीफ लाए और फरमाया, गुफ्तगू हो रही थी, साबिकीन की बात हो रही थी, तो हुजूर ने फरमाया कि क्या हमारी उम्मत को तुमने ज़हन में जलते हुए देखा है? फिर फरमाते हैं फला नबी की उम्मत को हमने जहन्नम में जाते हुए देखा है। फिर फरमाते क्या मेरी उम्मत को देखा है? कहा फला नबी की उम्मत को हमने जहन्नम में जलते हुए देखा है। इसी तरह हुजूर पूछते जा रहे हैं, लेकिन वो बार बार बगलाते जा रहे हैं कि कभी हुजूर को बताते हैं तो परेशान हो जाएंगे, हुजूर मलीन हो जाएंगे, खातिर हो जाएंगे, गमगीन हो जाएंगे, बता नहीं रहे थे। फिर फरमाते हैं जब आखिरी में आए तो ईसा अल्लाह की बारगाह में आए तो क्या मेरी उम्मत को जहन्नम में जलते हुए देखा? अब जहां नहीं बताया तो हुजूर का माथा ठनक जाता है कि फरमाते हैं कि जब मैं अपनी उम्मत की बात पूछता हूँ आप खामोश क्यों हो जाते हो? जब मैं अपनी उम्मती की बात पूछता हूँ तो आप इधर उधर की बातें, आप साबिकीन की बातें कर रहे हैं, अगले अंबिया की बात कर रहे हैं, उनकी उम्मत की बात कर रहे हैं। मेरी उम्मत का क्या हाल है? मेरी उम्मत का हाल बताओ। फरमाते हैं या रसूलुल्लाह, हमने आपकी उम्मत को भी जहन्नम में जलते हुए देखा। या रसूलुल्लाह, मैं ये नहीं चाहते कि आप मरूल खातिर हो जाएंगे, आप गमगीन हो जाएंगे, मैं कहना नहीं चाहता था, लेकिन जो सच है वो बताना पड़ रहा है। अब ताहिर शिदरा सैयदुल मलाइका ये बात कहते हुए फौरन इजाजत दी और वहां से परवाज कर गए। अब जब निकल गए वहां से, हुजूर इतने गम में डूब गए कि मेरी उम्मत जहन्नम में, ये सोच कर काफी गम की हालत में आ गए। और उसके बाद सोचा कि अगर मैं उम्मत की भीड़ में जा रहा हूँ तो मैं उम्मत के लिए बख्शिश का जरिया कहाँ ढूंढूं? उम्मत को छोड़कर अब वहां से नबूवत का आशाना नबूवत छोड़कर यानी अपनी उम्मतियों के बीच से निकल कर चले गए किसी पहाड़ के खो में, ऐसी पहाड़ियों में जहाँ कोई आता जाता नहीं, जहाँ किसी की आवाज सुनाई नहीं देती है। हुजूर मोहतरम उस पहाड़ की खो में जाकर और अपनी पेशानी अंदर को रखना और धूल गर्द गुबार में और ये रखकर हुजूर यही कहते रहे और यही तस्बीह करते रहे। क्या करते रहे? तवज्जो के साथ अपनी उम्मत के मेरे आका ने कितने दिन 3 दिन अपने पेशानी को रखा, जमीन में ये कहते रहे रब्बे हबले उम्मती, रब्बे हबले उम्मती, रब्बे हबले उम्मती। अब ये कहते कहते रहे 3 दिन हो गए। इधर साहबा करम परेशान, अहले बैत परेशान, तमाम ढूंढ रहे हैं, कोई इधर ढूंढ रहे हैं, कोई उधर ढूंढ रहे हैं, लेकिन हुजूर का कहीं पता नहीं चला। अब गए तो गाँव, 3 दिन हो गए,
اب 3 دن کے درمیان کسی کو کوئی نظر نہیں آ رہا, کسی کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا. ادھر اہل بیت اتنے پریشان ہیں, لوگوں کے گھروں کی چولہے بجھ گئے, یعنی علاقوں سے دھواں نکلنا بند ہو گیا. اتنے غم کے ماحول میں بھلا کوئی کیسے چولہا جلائے جن کی آنکھوں کی ٹھنڈک, جن کے دل کو قرار آ جائے. ایسے چہرے کو دیکھ کر وہ دور ہو جائے تو بھلا چین کیسے آئے. اب صحابہ کرام ڈھونڈتے ڈھونڈتے اسی پہاڑ کی طرف جا رہے ہیں, اور پہاڑ کی طرف دیکھا ایک چروا ہے, چروا اپنی بکری لیا چرا رہا ہے. چروا سے پوچھا, ہے چروا ادھر آ. کسی شخص کو آتے جاتے دیکھا, بولا نہیں. بولا کبھی اسی 3 دن کے دوران کسی آدمی کو دیکھا, کسی ایسی چیز کو دیکھا, کوئی بھی انسان دیکھا, بندہ اللہ کا دیکھا. بولا میں نے کسی کو تو نہیں دیکھا, لیکن میں 3 دن سے یہی مشاہدہ کر رہا ہوں, جب میری بکریاں پہاڑ کی طرف چلتی ہے تو چگنا بنا, ہاتھ سے چگنا بند کر دیتی ہے, چبانا بند کر دیتی ہے, کھاتی نہیں اور اپنے گردنوں کو اٹھا اٹھا کر دیکھتی ہے. اور میں بھی اس چیز کو محسوس کر رہا تھا کہ اس پہاڑ کی کھوج سے کسی کی سسکنے کی آواز, کسی کی جوش جوش سے ایسا لگتا ہے کہ کوئی دل کو پھاڑتا ہوا اپنے دل و جان کو بھڑکتا ہوا تڑپتا ہوا رو رہا ہے, اور جوش جوش سے سسکیاں لے رہا ہے. بس اتنی سی آواز آ رہی ہے. صحابہ کرام سمجھ گئے کہ بکریوں کی نشانی, کیونکہ انسان کو تو سمجھ میں نہیں آتا ہے, لیکن جب بکریاں گھاس چرنا, گھاسوں کو چگنا بند کرتی ہے تو یقین میرے ہونا ہو, میرے آقا ہے, ہونا ہو میرے پیارے مصطفیٰ ہے, سرکار ہی ہے ہمارے, پہاڑ کے کھو میں کہیں بیٹھے ہوں. ابھی صحابہ کرام آگے بڑھے اور جا کے دیکھا کہ حضور سجدے میں یہی کہہ رہے ہیں, رب حبلی امتی, رب حبلی امتی, رب حبلی امتی, رب حبلی امتی. اب اتنا دیکھ کر صحابہ کرام کے چہروں میں کچھ سکون ہوا کہ میرے آقا ہے. آقا آگوش میں سب کے سب منانے لگے اور کہنے لگے, اے اللہ کے رسول, اے میرے آقا چلیے گھر چلیے, سجدے سے اٹھیے. تمام جتنے بھی صحابہ کرام اہل بیت میں جتنے بھی تھے سب نے کہا چلو چلو یا رسول اللہ چلیے, اپنے پیشانی کو اٹھائیے. لیکن مصطفیٰ جانے رحمت یہی کہتے رہے, رب حبلی امتی, رب حبلی امتی, رب حبلی امتی, رب حبلی امتی. آپ بتائیں کہ لوگ تقریر سنتے ہیں اور پھر مزیدار کی آواز ہوئی تو سبحان اللہ کی صدا بلند, آواز اگر تھوڑی بگڑی ہوئی ہے تو سبحان اللہ واہ, لیکن آواز پہ نہ جاؤ, میرے مصطفیٰ پیارے آقا پہ آؤ. میرے آقا نے پوری کائنات کے آقا, پوری کائنات میں کائنات کا مسیحا, پوری کائنات کا رہبر, وہ سجدے میں یہ کہہ رہے ہیں رب حبلی, رب حبلی امتی کہہ رہے ہیں. اب صحابہ کرام تھک گئے, یا رسول اللہ چلیے, یا رسول اللہ چلیے, لیکن حضور سجدے سے پیشانی کو نہیں اٹھا رہے ہیں. حضور رب غبار میں زلف انور کو لپیٹے ہیں سجدے میں, اور یہ کہتے ہیں. جب صحابہ کرام آگوش میں آ کر مناتے رہے, کہتے رہے کہ یا رسول اللہ اٹھیے, نہیں مانے, ساری کوششیں کری, ساری حدیں پار کر لی, لیکن صحابہ کی بات حضور نہیں سنتے. اب سمجھ گئے کہ ہم لوگ کی بس کی بات نہیں ہے. وہاں سے نکلتے صحابہ کرام جاتے فاطمہ تو زہرا کی بات کر اور فرماتے ہیں, فاطمہ تو زہرا سے فرماتے ہیں, اے اللہ کے رسول کی بیٹی, آپ چلیے. حضور مل گئے پہاڑ کے کھو میں چلتے ہیں, ہم سب کی بات مانتے ہیں, آپ چلیے. کیا کہہ رہے ہیں, سجدے میں پیشانی کو رکھ کر نہیں پڑھ رہے ہیں, رب حبلی, رب حبلی, رب حبلی. اپنی پیشانی کو لوگ 100 بار سبحان ربی اعلیٰ نہیں کرنا چاہتا. 3 دن اس پہاڑ کی کھو میں مصطفیٰ جانے رحمت
آج ہم لوگ دین کو کمزور نہیں کرتے، دین کو اس چیز پہ ڈالنے پر یقین کے ساتھ کہہ رہا ہوں، اللہ گواہ ہے، جب بھی کوئی رسول کی بات کرتا ہے میں اندر سے ٹوٹ جاتا ہوں۔ جب بھی مصطفیٰ جان رحمت کی شان میں اس کی تخلیق کو کوئی بیان کرتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ وہ چشمہ میرے سامنے ٹوٹ رہا ہو۔ یہ دل کو ایسی احساس ہوتی ہے۔ آج ہر جگہ جاتا ہوں ایک ہی چیز کہ مصطفیٰ کا ہی ترانہ، کیونکہ اعلیٰ حضرت نے بھی مصطفیٰ کا ترانہ پڑھا، تمام اولیاء مصطفیٰ کا ترانہ پڑھا۔ تو ایک معمولی ادنا جو پیارے رسول کی سیرت کو یاد کر کے رو دے، یقین مانے تکلیف تو ہوگی، لیکن بحثر سے شاید ہماری بچوں یا کچھ بن جائے، میرے آقا کی واپس سننے آ جائے۔ حضور کی بیٹی سے کہتے ہیں اللہ کے رسول کی بیٹی، چلیے اب ہم لوگوں نے ساری حدیں کوشش کی، حضور نہیں مانتے ہیں، اب آپ ہی ایک سہارا ہے کہ آپ جائیں گے تو حضور سجدے سے اٹھیں گے، ورنہ نہیں اٹھیں گے۔ اب اتنا سننا تھا کیونکہ حسنین کریمین کا کیا حال ہوا ہوگا، جن کے گود میں کھیلنے والا حسنین کریمین امام حسین کے نانا کے بغیر ایک پل نہیں رہنے والا۔ 3 دن ہو گئے، بچے بھی پریشان، اب اہل بیت میں سب پریشان۔ کہا کہ آپ چلیے، حضرت فاطمہ تو زہرا چادر اپنے چہرے کو ڈھکتی ہے، چادر سے چلتی ہے اور پار کی قوم میں جاتی ہے۔ دیکھا کہ میرے ابا حضور سجدے میں رو رہے ہیں، چہرے میں غم و غبار اس طرح ہے کہ سجدے میں رو رو کر کیا حال ہوا ہوگا۔ 3 گھنٹے گزر گئے اور یہی کہتے رہتے حبل امتی رب حبل امتی۔ اب دیکھیں کہ فاطمہ تو زہرا مناتی ہے کہ ابا آپ کی اٹھی جائیے، اب سجدے سے پیشانی کو اٹھا لیجیے، آپ 3 دن سے اب سجدے میں ہیں، اب میرے ابا حضور اٹھ جائیے۔ اب ان کو طرح طرح کا واسطہ دیا جاتا ہے، بیٹی اپنے انداز میں مناتی، اٹھتے نہیں سرکار، ان کی آواز میں آ کے روتی ہے، گر گراتی ہے، میرے سرکار میرے ابا حضور اٹھ جائیے، خدا را اٹھ جائیے، للہ اٹھ جائیے، مناتی ہے، اٹھے گی نہیں۔ اور رب حبل امتی رب حبل امتی، کس طرح میرے آقا نے امت سے پیار کیا ہوگا، کس طرح آقا سرور انبیاء نے اپنے اولاد سے بھی زیادہ پیار کیا کہ اپنی امت کو جہنم میں سوچنا گوارا نہیں، اپنی امت کو ڈرتے ہوئے جلنا گوارا نہیں۔ پیارے رسول کی شان کو دیکھیں کہ جو ہی بدکار ہو تو رسول چاہتا ہے، سیاہکار ہو تو رسول چاہتا ہے، نیککار ہو تو رسول چاہتا ہے، کہ صرف اس لیے کہ رب کریم کی بارگاہ میں وہ ایک بار رجوع ہو جائے، میرا کلمہ پڑھ لے۔ یہ کس کے ساتھ حضور چاہتے تھے کہ ہر کسی کو بخشوا جائے، پوری کائنات۔ اب بیٹی بار بار ضد کرتی ہے میرے سرکار، ابا حضور، اہل بیت پریشان، صحابہ پریشان، تمام امت پریشان، سرکار اٹھ جائیے، تب نہیں مانے تو اپنی پیشانی کو بیٹی نے ان کے قدموں تلوے تلے رکھ کر فرمایا، للہ اٹھ جائیے، سرکار اٹھ جائیے۔ اتنے دن ہو گئے، 3 دن تک آپ کا چہرہ انور و دعا والی صورت دیکھے نہیں تھے، ابا اٹھ جائیے۔ جب ساری کوشش سے کر لی، سارے حدیں پار ہو گئی، اب ایک گزرنا باقی رہا کہ حضور کے سامنے امت کو تکلیف دینا گوارا نہیں، قیامت کو بلانا گوارا نہیں۔ فاطمہ تو زہرا یہی کہتی ہے، اے میرے سرکار ابا، اے اللہ کے رسول، اگر آپ پیشانی کو سجدے سے نہیں اٹھاتے ہیں تو آپ یقین مانیں کہ قیامت سے پہلے قیامت کو بلا لوں گی۔ اتنا کہنا تھا کہ آپ نے سجدے سے پیشانی کو نہیں اٹھایا تو قیامت سے پہلے قیامت کو بلا لوں گی۔ اتنا کہنا تھا، حضور سجدے سے اٹھ کر فرماتے ہیں، اے بیٹی تو نے اتنی ضد کیوں کی؟ میری یہ پوری کوشش تھی کہ جب تک رب قدیر پوری امت کو برسنا دیتا میں سجدے سے نہیں اٹھتا۔ بتائیں یہ جملہ ہے کہ جب تک کہ جب تک تو اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں، کیا اللہ ابھی
اے میرے مولا کیا بھی جہنم کی آگ ٹھنڈی نہیں ہوگی مصطفیٰ نے جو رو رو کر دریا بہا دی. اتنا پیارا جملہ ہے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ میرے مولا کیا بھی آگ روزن کی آگ ٹھنڈی نہیں ہوگی جو مصطفیٰ نے رو رو کر دریا بہا دی. تو یہ میرے آقا کا فرمان دیکھیں کہ سجدے میں رو رہے گر گرا رہے کہ جب تک امت کو بخشوا نہیں لیتے ہم سجدے سے اپنا فیصلہ نہیں ہٹاتے. آج ولیوں کی محبت عالموں کی محبت الگ الگ. اصل یہ بتائیے محبت کیسے ہو, محبت کیسے ہو. محبت آخری جملہ میں اسے بات ختم کر دوں گا. محبت آخر ایک عالم سے عالم کی محبت, ایک عوام کی محبت, ایک پیلے طریقے سے عوام کی محبت. محبت کیسی ہو کہ آپ جس طرح عزت کرنا سیکھیں پیر بھی اسی طرح عزت کرنا سیکھیں. جس طرح آپ کی عزت ہے اسی طرح اس کی عزت ہے. آپ کا معیار اپنی جگہ ہے, وہ کا معیار اپنی جگہ ہے. اپنے اپنے معیار کو سمجھ لو دونوں کا. اپنے اپنے معیار کو سمجھ لو دونوں کامیاب. اپنی معیار والی باتوں کو دل میں اختیار کرو اور سمجھو کہ ہم نے اچھا کیا کہ برا کیا. اور جو معیار والی بات ہمیں تیار سے ملی ہے, جس تیار سے بھی ہو, چاہے وہ سمنا کے دربار سے ہو, چاہے مخدوم کے دربار سے ہو, چاہے خواجہ غوث اعظم کے دربار سے ہو, یا مصطفیٰ جان رحمت مدینہ شریف کے دربار سے ہو, لیکن اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں چاہیے کیا. ان کا معیار ہے میرے آقا کا معیار پوری دنیا سے اعلیٰ, پوری کائنات عرض سے اعلیٰ. اسی طرح اہل بیت کا مقام اس کا اعلیٰ, اہل بیت اہل اطہار کا مقام اس کا اعلیٰ, تبع تابعین کا مقام اس کا اعلیٰ, تبع بزرگان دین کا اس کا اعلیٰ. ہر کوئی اپنے معیار میں اپنے اپنے معیار کی عزت کریں گے, یقین مانے آپ کو بھی عزت ملے گی. ان کی معیار کی عزت نہیں کریں گے آپ کی عزت آپ کو نہیں مل سکتی ہے. تو جو جس معیار کا ہے اس کو وہیں رہنے دیا جائے. آپ ان کی عزت کریں, وہ آپ کی عزت کرے. اسی کا نام ہے اہل سنت والجماعت. بس اپنی گفتگو میں اسے ختم کرنا چاہوں گا. آج تو مزاج تھا کچھ بولنے کا پڑھنے کا, لیکن ہمارے شاعر ایسے شاعر پڑھ دیتے ہیں کہ ہم وافی کا اور بہت بڑی شاعر کی شاعر پڑھ دے تو اس سے بڑا شاعر اور کیا پڑھوں. ہاں, اب جن کی آواز سننے کے بعد جن کی آواز اچھی بھی ہو نا وہ اپنی چال بھول جائے گا. تو ایسے ہی ہے کہ کوا اور ہنس کی بات ہے کہ کوا اوپر دیکھ رہا کہ ہنس بڑی لچک مچک کے چلتی ہے, کلاس 2 میں ہے, اور بچے میں ہم لوگ دیکھے بھی تھے اور بچوں